आदाब, मैं अफजल अहमद एमबीडी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जिंदगी की बात हाथ में तू वफादार नहीं, कम से कम आगे उठाया तो वफादार तो बनता। जिंदगी की बात तो नहीं तो वफादार तो बनता। अगर हाथ में जिंदगी की बात हाथ में न तो नमाज के करीब है तो रोजा के करीब है। अब मसला ये हो रहा है, वो कह रहा कि मैं इससे ऊपर हूँ, कह रहा मैं इससे ऊपर हूँ, जबकि दोनों एक से है। अगर देखा ना दोनों एक से है, अगर तुम्हारे अंदर हुसैनियत होती तुम फसाद पर बना करते, तुम्हारे अंदर हुसैनियत होती तुम फसाद पर बना। ये होता था जब बड़े अपनी बुजुर्गी छोड़ देते हैं तब छोटे अपना छोटापन छोड़ देते हैं। जब बुजुर्ग अपने आप को बुजुर्ग न समझे, 40 साल से ऊपर उम्र का लगा अपने आप को लड़का समझ रहे हो, अब सारी बात दो जवानों के हाथ में चली जाए। हकीकत ये है कि मसला अगर हुसैनी है तो हुसैनी कहीं नहीं हो, किसी भी मन में हो, ये बिरादरी खानदान है, ये बिरादरी घर है। हमारा हर अमल जो है अगर अच्छा अमल है इमाम हुसैन को फायदा पहुंचा रहा है, अगर बुरा अमल है सही शोहरत को नुकसान पहुंचा रहा है। जब हमारे पास कुरान है, हदीस है, उलेमा है, तो खैरों के अहवालों में हमारे मुकद्दमात जाते क्यों है? इनका जाना बताना सही शहादा से दूर है। हमारे फैसले इमाम बारगाह में होते हैं, हमारे फैसले मसाजिद में होते हैं, हमारे फैसले उलेमा करते हैं। ये नफ्स परस्ती है जो हमें खींच के मारे जाती है। अब फिर जो होता है वो होता है, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है, जबकि जवाबात वाहिद है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने मुंह को मुकद्दस मुंह है, उसे दरूद के लिए एक बर्तन करार दो, एक ज़र्फ करार दो, उसे इस्तिग़फ़ार के लिए दरूद करार दो। वरना अगर किसी की एक खोलोगे 100 तुम्हारी भी है, अगर खोल दी तो मुझे खाने के लायक नहीं रहोगे। अपने मुंह में मिठू बनना वो अच्छी बात नहीं होती, मगर ये कहिए कि वो खामोश है तो खामोशी का मतलब ये नहीं है कि दबा है, तो कह रहा है मौत दरिया से, तो कह रहा है मौत दरिया से समंदर का सकून, जिसमें जितना ज़र्फ है इतना ही वो खामोश है। समंदर खामोश रहता है, मगर जब तूफान आता है ना पता नहीं किसे किसे बहाकर ले जाता है। तो कहीं हुसैनियत के समंदर में तूफान ना आ जाए, क्योंकि हमारे अमाल से सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे अमाल से अज़ादारी को नुकसान पहुंच रहा है। अज़ादारी मिलाने के लिए है, अज़ादारी जुदा करने के लिए नहीं है। हमारा फरीदा है कि अगर किसी से कोई शिकायत है तो वो 2 घंटे की तकलीफ किया, इस जबान को चला के मेहनत की मेहनत की है, मुख्तलिफ जानवरों की जबान बोली है, इंसान की जबान बोलकर जिससे शिकायत है उसको फोन कर लिया जाए। अब पूछ लिया जाए कि आपने कहा है, अगर कहा है बुरा कहा है तो माफी मांग ली जाए, इससे पहले कि जहन्नम की आग का सामना करना पड़े। अगर कुछ नहीं कहा है तो ऐसे इंसान को बेनकाब कर दिया जाए जो इधर से उधर लगा रहा है और उधर से इधर लगा रहा है। इमाम हुसैन से तो इमाम हुसैन से क्या फर्क पड़ गया? इमाम हुसैन ने लश्कर हमारे सामने जिसे हुसैन लश्कर कहते हैं, कितने लोग थे इसके अंदर? 72। अच्छा 72 भी है, इस तरह की बात कह रहा हूं, 72 वो है जिनके सर कट के कूफा गए, तकरीबन 180-88, यानी 200 से कम है, 200 तक तादाद नहीं पहुंचती। 180-88 के नाम गंज शहीदा पर आरबी कमला के अंदर तहरीर है। मगर में कितने भी थे, हर नस्ल के थे, आजाद भी थे, गुलाम भी थे, क्या इनके अंदर कोई इख्तिलाफ था? कोई इख्तिलाफ नहीं था। ऐसा नहीं कि एक टारगेट था और इतने मजबूत थे कि हजारों के मुकाबले में अपने आप को लश्कर लिखवा गए। अब किसने किया कहा वो तारीख के अंदर मौजूद है। अगर आज अबू सैनी है और सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, हम देख रहे हैं कि कुरान को जलाया जा रहा है, हम देख रहे हैं अब्दुल्ला खानदानी के पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके फोटो जलाए जा रहे हैं। हम ये तो कह रहे हैं बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। हमने सोशल मीडिया के जरिए अब तक कितना पैगाम हुसैन को नशर किया, हमने कितना कुरान के पैगाम को नशर किया है, हमने कितनी इतनी बातें दूसरों को पहुंचाई है। हमसे दूसरे से लड़ने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। हमसे ज्यादा काम तो इस
इस वक्त हमारे बरादरान ये सुन्नत कर रहे हैं, हम तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सलाम और मुफ्ती हमदर्द को ये जो पाकिस्तान से बैठकर अहले बैत के फलाह इस तरह बयान कर रहा है कि यार हर को खतरा है जब आले मोहम्मद के फलाह इन लोगों तक पहुंचाना। सलाम और मौलाना तारिक जमील को जब मुखालिफ माहौल में बैठकर मसाइल आले मोहम्मद बयान कर रहे हैं, हमसे अच्छा तो काम मिर्जा इंजीनियर कर रहा है, कम से कम कुछ लोगों को पहुंचा तो रहा है। सलाम और मौलाना सलमान नजमी को कि जो आज गदीर बयान कर रहे हैं, जो आज करबला बयान कर रहे हैं, सलमान के मोहम्मद और यकीनन जब हम काम छोड़ देंगे तो अल्लाह या हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे मोहताज नहीं है, वो ये काम दूसरों से ले लेंगे। हम इमाम हुसैन के मोहताज हैं, इमाम हुसैन हमारे मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारे मोहताज नहीं है। तो किया क्या जाए, अपनी रूह को, ये तो काले कपड़े पहन के बैठ गए, इससे ऐलान हो रहा है बदल सोमवार है, मगर रूह सोमवार हो। अब रूह कब सोमवार होगी, जब रूह सोमवार होगी तो इस माशरे में हसद खत्म हो जाएगा। जब रूह सोमवार होगी इस कौम के अंदर इख्तिलाफ नहीं होगा। जब रूह सोमवार होगी तो हमारे फैसले मस्जिद इमाम बारगाह में होंगे, गैरों के इमामों में नहीं होंगे। जब रूह सोमवार होगी तो रिश्तेदारी को नहीं देखा जाएगा, हक को देखा जाएगा, जो हक है वो बयान किया जाएगा। अक्सर ये होता है कि बातिल कराबदारी और इलाकाई मोहब्बत की बुनियाद के ऊपर ज़ाहिरा तौर पर फतेयाब हो जाता, मगर जो हुसैनी है उसे किसी का डर नहीं, फकत अल्लाह के। वो कहेगा जो देखा है, वो कहेगा जो सुना है। अगर मैं इतना भी कर ले कि जो देखा है वो बयान कर दे, जो सुना है वो बयान कर दे, तो कौम में किसी को करप्शन फैलाने का हक नहीं है। उसकी हिम्मत में वो करप्शन फैलाए, क्योंकि उसे ये नहीं मेरे साथ लग जाएंगे, ये मेरे को लगते हैं, ये मेरे को लगते हैं। इस लगने ने बहुत परेशान किया है। अबू लहब को इसी रिश्तेदारी ने तबाह किया था कि हकीकतों को छुपा बैठा था बीवी की मोहब्बत के अंदर। अहले बैत अलैहिस्सलाम बहुत बुलंद मकाम से आवाज़ थे। हमारे चौथे इमाम इमाम अपनी मशहूर दुआ सहीफा कामना के अंदर जो पैगंबर अकरम को जरूर पढ़ाया आपने, उसमें इरशाद फरमाते हैं, आए अल्लाह रहमत नाज़िल कर अपने हबीब पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफा पर। क्यों कि उसने यानी नबी अकरम ने गैर को अपने को दूर किया, इसलिए कि तुझसे दूर था। अपने को दूर किया इसलिए कि तुझसे दूर था, और गैर को करीब कर लिया इसलिए कि तुझसे करीब था। क्योंकि वह बयान यह कि अल्लाह से कुर्बत कितनी है, वह इलाका नहीं देखा जाता, वह खानदान नहीं देखा जाता, वह नस्ल नहीं देखी जाती, वह देखा जाता अल्लाह से कुर्बत कितनी है। अल्लाह ने जब कुर्बत होगी, इंसान वही कहेगा जो सच है, इंसान वही कहेगा जो हकीकत है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, सबको नहीं कर रहा, मैं नहीं के अंदर एक से मुत्तकी परहेज़गार दिए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आपने दिल में हाथ रखकर सोचिए कि हमारे यहाँ जिन चीजों पर झगड़े हैं, अपने आप को 14 साल पीछे ले गए। कितने आलमदार हैं हमारे माशरे में, अगर सैयदुल शुहदा आ जाएं उनके हाथ में हम देंगे, बताइए फरशल्ला बैठे देंगे उनके हाथ में आलम। कितने हैं जो घोड़े की बात पकड़ते हैं, क्या इमाम हुसैन का असल घोड़ा होता तो इमाम ने बात पकड़ने की इजाजत देते हैं? क्योंकि इमाम देखते हैं तकवा है कि नहीं, परहेजगारी है कि नहीं। इस वक्त इस कौम को संभालने का तरीका यह है, बस जो हो रहा है जैसा होता है ऐसा रहने दो, जो होता है उसे रहने दो, उसमें रद्दो बदल न करो, अलादारी को नुकसान न पहुंचाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जुलूस बंद हो, कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन के इंतजामिया के डंडे जो है हमारे ऊपर पड़े, हमारे हलकों को मार मार के हटाया जाए। कहीं अहोटिया है, जैसे खबरें मिली है, नहीं हम सालनपुर से बाहर रखते हैं, फोन के ऊपर सब खबरें पहुंचती रहती हैं। अब उस मंजिल पे आ गए हैं कि पुलिस इमाम बारगाह का गेट बंद कराकर जुल्जना की बात का फैसला करा रही है। कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? क्या यही गैरत है, क्या यही गैरत है? देखिए गैरत का मैदान बहुत बुलंद है। हो सकता है कि मैं इस मैदान में गैरत बनूं कि कोई नामहरम मेरे घर में ना घुसे, मगर ये भी है कि एक मैदान में बेगैरत हो जाऊं। ये क्या कि कौन का जुलूस निकल रहा है, मेरी वजह से निकल रहा है, ये बेगैरती है, ये बेगैरती है।
کہ میری وجہ سے پولیس جو ہے وہ امام بارگاہ میں آ رہی ہے, میری وجہ سے پولیس جو ہے وہ فیصلے کرا رہی ہے, میری وجہ سے جو ہے وہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم جلوس کو بند کر دیں گے. اسے غیرت نہیں کہتے, اسے بے غیرتی کہتے ہیں. غیرت کا میدان جو ہے بہت وسیع ہے. اگر ذرا صاحب آگے بڑھ کے دیکھیں کہ بے غیرت یعنی ہو سکتا ہے کہ انسان اتنا غیرت مند ہے فرض ادا پر ہے, یہاں غیرت مند ہے, امام حسین کو رو رہا ہے, یہ غیرت مندی ہے. مگر بے غیرتی کیا ہے کہ اسے یہ غیرت نہیں ہے کہ بیوی کو بے پردہ کو ساتھ لے جا رہا ہے, اس میدان میں یہ بے غیرت ہے. بیٹی کو بے پردہ بازار میں گھما رہا ہے, یہ بے غیرتی ہے. یہ نہیں کہ غیرت پر ایک میدان میں ہو, حسینیت آواز دے کے زندگی کے ہر مرحلے میں غیور دکھائی دینا, غیرت دکھائی دینا, بے غیرت نہ دکھائی دینا. سلام علیکم محمد. ہماری نظر میں جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, اور جو دوسرے کی نظر میں غلط ہوتا ہے, ہم غلط کر رہے ہیں. اسلام کی نظر میں دیکھیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سید الشہداء کو نکلے تھے, اس لیے نہیں نکلے تھے کہ میں قربانی دے رہا ہوں, تمہارے لیے تبرک کا راستہ کھولنا, خوب کھچڑے کھانا, خوب بریانی کھانا. نکلے تھے اس لیے کہ جب کی امت کی اصلاح ہو جائے. بس وہی حسینی ہے جو اس قوم کی اصلاح کرے, وہی حسینی ہے جو لڑائیوں کو ملائے, وہی حسینی ہے جو اپنی طرف سے اگر کوئی لڑ بھی رہا ہے جب بات آئی تو پھر میں دعا کہتا رہا ہوں, پھر کہہ دیتا ہوں. سلام علیکم محمد. ہمارے عرب کے چھٹے امام امام جعفر, اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہے اور ان میں سے ایک نے اس کے بارے میں برا بھلا کہا ہے, اب تم جا کر دوسرے جگہ سچ بتائیں, بالکل سچ بتائیں کہ اس نے یہ کہا ہے, پتہ چلا اور فساد برپا ہو گیا. امام نے کہا اس سچ کا آزاد ہوگا, چونکہ اس سچ کی وجہ سے فساد برپا ہوا. تو مولا پھر کیا کرے, جتنی اس نے برائیاں کی ہیں اپنی طرف سے اچھائیاں بنا کر پیش کر دو. اگر کہ جھوٹ ہے مگر اس جھوٹ کا ثواب ہوگا کہ جو بھائی مل گئے ہیں. تو آزاداری جیسے چل رہی ہے اس کو ایسے چلنے دو. اگر اس کے اندر روڑے اٹکائے گئے نا تو نہ جانے آنے والا کل جو ہے وہ کتنا قیامت کا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر جو ایسے کام کر رہا ہے یہ نہیں کہ اسے بالکل الگ کر دیا جائے, اسے سدھرنے کا موقع دیا جائے, اور جو سدھر نہیں رہا ہے اس سے الگ رہا جائے یہاں تک کہ وہ سدھر جائے. جب سدھر جائے تو پچھلی باتوں کو ختم کر دیا جائے. ہمارے پریشانی یہ ہے کہ وہ سدھرنا بھی چاہے تو پچھلی باتوں کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی پچھلی باتوں کو کھولتا تو پھر بھولنا بنتا, بھولتا آنا, اب پھر کوئی پچھلی فائل کو نہ کھولے. حسینیت کا پیغام ہے, ورنہ ہن اتنا بڑا گنہگار تھا, جو کچھ ہوا ہن کی وجہ سے ہوا. ہم سب کی فائلیں جو ہیں وہ کھولنے کے اوپر تیار ہیں. سلمان بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں ایک جگہ مجلس کے سلسلے میں رہنا ہوا, لیکن قوم کا مزاج ہر جگہ ہے, کہیں فساد تھوڑا ہے کہیں فساد زیادہ. تو بیچارے کہتے ہیں بھائی آپ ایسا پیغام دیجیے جس سے کوئی پیغام پہنچے, قوم میں اتحاد ہو, اس آزادی کے ذریعے دینداری پھیلے, اس آزادی کے ذریعے لڑائی جھگڑا نہ ہو, کیونکہ قیامت میں شب داری ہو رہی امام حسین کے نام پر اور فجر کی نماز قضا ہو رہی. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس شب داری کا کیا فائدہ؟ تو وہ بیچارے چاہتے ہیں کہ آپ پیغام دیں منبر سے. تو ایک صاحب نہیں بیٹھے تھے, تو مولانا پیغام میں بتاتا ہوں آپ کو. تب کیا کہ میں اس کی 60 سالہ فائل آپ کو لا کر دوں گا, اب آپ منبر سے پڑھ لینا. میں نے کہا خدا کے لیے اسلام فائل بند کرنے کے لیے آیا ہے, فائل کھولنے کے لیے نہیں آیا. اگر آج یہ پیغام دے رہے ہیں, آج یہ صحیح ہو گئے, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, آپ ان کے دوست ہیں, تو آپ کہہ رہے 60 سالہ فائل میں آپ کو لا کے دوں گا. ممبر پر دشمنان اہل بیت کی فائل کھلتی تھی, مومنین کی فائل کب سے کھلنا شروع ہوگا؟ کس نے حق کیا ممبر سے ہمیں فائل کھولنا؟ کہیں ایسا نا اللہ ہماری فائل کھول دے, کیونکہ ہو سکتا ہے ہم کچھ گناہ کر کے کھل گئے ہوں, مگر اللہ کی یہاں وہ سب موجود ہے. یہ فساد کیوں ہوتا ہے؟ جب بات ہے پھر سلمان بڑے محمد انسان منافق ہو جاتا ہے, اسے پتہ نہیں چلتا منافق ہو گیا. اکثر انسان مریض ہوتا ہے, اسے مرض کا پتہ نہیں چلتا, بالکل تندرست ہے, پتہ چلا کھانسی میں خون آیا, اب تو چیک کرا ہے, پتہ چلا ان کے پھیپھڑوں میں کینسر. جی کھانسی سے پتہ چلتا. تو روح کو کینسر ہے کہ نہیں, یہ عمل بتائے گا. اگر ہم لڑا رہے بھڑا رہے تو اس کا مطلب روح کو یا تو ٹی بی ہو گئی ہے یا روح کو کینسر ہو گیا. اب کیا کریں, کس طریقے سے ان کو پھر ایک جگہ لا کر جواب دیا. ایک ہی طریقہ ہے, اور طریقہ یہ ہے
کہ ایک بڑی میٹنگ قوم میں رکھی جائے، تو 2-4 نہ ہو، پوری برادری کو دعوت دی جائے اور سب کو جمع کیا جائے کہ جو جھگڑا ہے اس کا حل آج اس امام بارگاہ میں کر لو اور اس کی تحریر لے لو. آج کے بعد جو بھی کوئی درخواست دے گا، کوئی اپلیکیشن دے گا، کسی سرکاری احوال میں پہنچے گا تو اس کا بائیکاٹ ہوگا. اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ یہ بار 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 ہر سال یہی ہوتا رہے گا. اس نے اسے یہ کہہ دیا، اس نے اسے یہ کہہ دیا، اب پھر الزامات کے جو دروازے کھلیں گے اور اسی شرط کے اوپر معاملہ ہو تو جیسے ہو رہا ہے ایسا ہوتا رہے گا، اس کے بیچ میں کوئی تخیر نہیں ہوگا. ورنہ یہ قیامت جو آنے والی ہے نہ علم رہے گا نہ زلزلہ رہے گی، جلوس جو ہے وہ بند ہو جائیں گے. یہ جلوس سید الشہداء تک پہنچنے کے لیے ہے، فساد برپا کرنے کے لیے نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا اکثر بھیڑوں کا کیا ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ ایک پارٹی کی طرف لگ جاتے ہیں، دوسری پارٹی کی طرف لگ جاتے ہیں. انہیں ہوتا ہے شوق کیمرے کے سامنے آنے کا، کسی طرح کیمرے کے سامنے رہے اور ایک پارٹی کے ساتھ لگ کے اپنے آپ کو دیندار دکھائیں. اور دوسرا بھی لوگ ہوتا ہے جو ادھر بھی چائے پیتا ہے اور ادھر بھی چائے پیتا ہے. یہ جھگڑے کا حل نہیں کرتے، یہ آپس کے اندر لڑاتے ہیں. بھئی یہ سمجھ لیجیے یہ اپنے آپ کو حسینی سمجھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نفاق کا مرض ہے، یہ کہیں سے حسینی صف میں داخل ہو گئے ہیں. ان کی نفاق کا علاج کیا جائے. یہ اتنے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ہوتی رہے گی، اتنے قوم کے اندر امن و امان ہونے والا نہیں ہے. ہم حسین علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتے، ہم فقط رسم ادا کر رہے ہیں. ہم کھچڑا کھانے والی بھیڑ نہ بن سکتے ہیں، شہادت دینے والی بھیڑ نہیں بن سکتے. سلام علیہ محمد لیکن جب دین پر عمل نہیں ہوتا تو دین کے نام پہ امام حسین کو ذبح کیا گیا نا، تو دین کے نام پہ کیا ہے. یہ تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ. حقیقت ہے کہ جب دین کا قلم استعمال ہوگا تو دین کے نام پہ اولاد رسول کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو ہماری رابطے و حیثیت کیا؟ اسی دین کے نام پر مقدس دینوں کی ہدایت ڈال دی جاتی ہے. اسی دین کے نام پر، اسی دین کے نام پر بچوں کو اسکول میں اڑا دیا جاتا ہے، چلتی ہوئی ٹرین میں دھماکہ کر دیا جاتا ہے. سب دین کے نام پہ ہوتا ہے. تو اگر دین کو وہاں سے لوگے جہاں دین آیا تو دین ضابطہ حیات ہے. اگر دین کو وہاں سے لوگے جہاں دین سے کوئی سروکار نہیں تو کبھی طالبان بنے گا، کبھی جیش محمد بنے گا. اگر دین کو در آل محمد سے لوگے تو کبھی خمینی بنیں گے، کبھی خامنئی بنیں گے، کبھی حضرت صلاح بنیں گے. دین کو وہاں سے لو جہاں سے دین کو لینا ہے. یقیناً یہ بیماری ہے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر باتوں کو پہنچانا. بہترین مومن وہ ہے جو محبت تحفے کے اندر لائے، اپنے اندر چھپے ہوئے عناصر کو پہچانے. یقیناً کچھ عناصر ہیں جو کہتے ہیں ہم عمل کا بردار ہیں، اگر یہ نہ ہو تو کوئی جھگڑا ہی نہ ہو، اگر یہ نہ ہو تو کوئی جھگڑا ہی نہ ہو. مثال کے طور پر ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا جھگڑا ہو رہا، کہاں پہ جھگڑا ہو رہا، کون سا ماتمی دستہ کہاں لگے کہاں لگے کہاں لگے. ارے بھائی جب ماتمی دستہ جلوس میں تو لگے گا، آگے لگے گا تو ماتم حسین کرے گا، پیچھے لگے گا تو ماتم حسین کرے گا. یہ سب چیزیں جلوس اعضا کی زینت ہے، یہ جھگڑنے کی چیزیں نہیں ہیں. اگر یہ سب چیزیں حسین تک پہنچنے کے لیے ہیں تو بہترین عمل ہے. اگر امام حسین تک نہیں پہنچ رہے ہیں، اللہ تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو نہ نماز کام آئے گی نہ ازاداری کام آئے گی. اللہ تک پہنچنا اور اس کے لیے سب سے پہلے کام کرنا ہوگا ہمارے بزرگوں کو. اب بزرگوں سے میری مراد ہے 40 سال سے اوپر ہیں. شیرو بھائی بیٹھے ہیں، اظہر بھائی بیٹھے ہیں، خدا سلامت بیٹھے، گلو بھائی بیٹھے، بابو بھائی بیٹھے، یہ پیارے بھائی بیٹھے ہیں. یہ جوانوں میں نہیں ہے، یہ بزرگوں میں. اور یقیناً اگر یہ اپنے مقام کو پہچانے، گستاخی کی معافی کے ساتھ میں آپ سے چھوڑ رہا ہوں، اگر مقام کو پہچانے، پیغمبر کی حدیث ہے جوانوں میں کسی بڑے کی موجودگی ایسی ہے جیسے امت میں رسول کی موجودگی. چاہے ایک دوسرے کو ملائے، چاہے ایک دوسرے کو قریب کریں، چاہے تو ایک دوسرے کو بلا کے پوچھیں کہ تم نے یہ کہا کہ نہیں کہا ہے. ورنہ یقین جانے اگر آزاداری ہاتھ سے چلی گئی سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا.
پھر کچھ باقی رہنے والا نہیں. اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے. ایک سلام علیہ محمد میں اپنے ٹاپک سے لگی ہے کوئی ٹاپک, ہمیں امام حسین تک پہنچنا ہے. اچھا بتائیے یہ جلوس کب سے نکل رہے؟ ہمارے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ جلوس جب سے نکل رہے ہیں کم سے کم 6-7 سال جب سے نکل رہا ہے. ہمیشہ پروگرام دیا جاتا ہے, بتائیں پرشاسن کو پروگرام ہمیشہ دیا جاتا ہے. بھائی 6 میں جلوس نکلے گا, 7 میں نکلے گا, 10 میں نکلے گا, اس میں علم ہوگا, سلجنا ہوگا, علم کے اندر کی تلواریں ہوں گی, اتنے نیمچے ہوں گے. آج سے 4-5 سال پہلے پروگرام دے دیا جاتا تھا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. پتہ چلتا تھا کسی کو؟ جا کے کوئی بھی دے آیا, کسی بزرگ کے ساتھ دے آیا. اب جو کچھ ہے وہ فیس بک پہ بھی ہے, واٹس ایپ پہ بھی ہے. آج پولیس کو راستہ دکھایا, آج پولیس کو گلی دکھائی, آج پولیس کو سڑک دکھائی, آج ہم درخواست لے کر پہنچے, آج ڈی ایم صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے, اور آپ کے فوٹو بھی آ رہے ہیں باقاعدہ کہ آپ جب ایس ایس پی کے سامنے گئے ہیں تو ایسے کھڑے تھے مجرم کھڑا ہو, کے بعد چیئر بھی پڑی ہوئی ہے. جی کل آپ کا مقام یہ نہیں تھا, کم سے کم کسی بزرگ کو لے کر جاتے. آپ وہاں اپنے لیے کوئی بھیک مانگنے نہیں گئے تھے, اپنا حق وصول کرنے کے لیے گئے تھے. جی سلام علیہ محمد. یہاں کل کیا ہونے والا ہے؟ تو سید الشہداء علیہ السلام کے قریب ہونے کے لیے ان عداوتوں کو مٹانا ہوگا. اور یہ کہ وہ اونچا ہے وہ نیچا ہے, نہ یا کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے, سب حسینی برابر ہیں. اپنے عمل کی بنیاد پہ کوئی کم ہے یا کوئی زیادہ ہے, برابر آنے کے لیے عمل کرو, انشاءاللہ سب برابر آ جائیں. یقیناً سب برابر ہے. ہمیں چونکہ آزاداری فری میں مل گئی, ہمیں آزاداری بغیر کچھ کیا مل گئی. کل بہت کو شب بیداری دی, خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. چند لوگ ہیں جنہوں نے مذہب اہل بیت اختیار کیا, پتہ نہیں کس کس نے محنت کر کے امام بارگاہ کی زمین یہ قرضہ لے کر اللہ نے اس قرضے کو ادا کرایا. اور کتنے دشمنی کے باوجود انہوں نے باقاعدہ اپنے مجلسوں کا اہتمام, عشرے کا اہتمام, ماتم کا اہتمام, انہیں کچھ کرنا پڑنا, اس لیے انہیں عزاداری سے محبت ہے. ہم نے اس کو چوزراہٹ بنا لیا. اصل میں یہ عالم میں پھر کہتا ہوں, یہ عالم امام حسین کا نہیں رہا ہے. اب بھی اسے چونکہ غضب جو اس قوم پہ آ رہا ہے, صلی اللہ علیہ محمد عطا اس لیے ہے کہ اس قوم پر عطاب آتا ہے, غضب آتا ہے جو کسی کا مال غصب کرتی ہے. اب اگر امام حسین کا مال غصب کرے, سید الشہداء کا مال غصب کرے, علم کس کا تھا؟ امام حسین کا. ہم نے چوری کر لیا ہے. یہ اس محلے کا علم ہے, یہ انسان جان کا ہے, یہ خالہ پار کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. بھائی اس دیوار کو گراؤ, یہ علم جس کے ہاتھ میں امام حسین کا ہے. یہ بات میری ہے, یہ بات میری ہے, تمہاری ہے, تمہارے باپ دادا کی ہے. جس نے پکڑی ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کے ذوالجلال کی باغ ہے. ان سب چیزوں کی نسبت وہی لوٹاؤں وہی پلٹاؤں جدھر ان کی نسبت ہے. چونکہ اگر ان کی نسبت ہماری طرف ہوگی ان کا اثر ختم ہو جائے گا, نسبت حسین کی طرف ہوگی اور رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی. صلی اللہ علیہ محمد. اس کے لیے کیا کرنا تو کچھ پڑے گا. یہ ہے کہ جہاں بیٹھیں حکم امام بھی ہے, اپنی مجلسوں کی ابتدا درود سے کریں. جب اٹھے تو استغفار کرو. قوم نے ایک بزرگ یا ایک ذمہ دار شخصیت کی, جس کو کہتے ہیں ذرا سی غلط قدم پوری قوم کو برباد کر دیتا ہے. کیسے نہیں ہوا؟ تاریخ کو پڑھے, میں کہتا ہوں کربلا کو سنا نہ کریں, کربلا کو پڑھا بھی کریں. اگر سلیمان بن سرد خدائی نبی کا بڑا صحابی دخیل نہ ہوتا, اس وقت جہل سے کام نہ لیتا, وہ جہل تھا, تو کربلا برپا نہ ہوتی. کتنا مسلم کہتے حملہ کرو, ابن زیاد کو گھیر لو. چند لوگ تھے, یہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں, آپ کو بیعت لینے کا حق ہے, جنگ کا حق نہیں. ہوا کیا؟ جناب مسلم شہید کر دیے گئے, جناب مسلم قتل کر دیے گئے. اگر نعوذ باللہ جناب مسلم اجتہادی غلطی بھی کر رہے تھے ان کی نظر میں, پر اس سے اچھی تھی جو کربلا کے اندر ہوا. بعد میں کیا ہوا؟
تب باغین کے نام پہ کھڑے ہو گئے، جا کے تم قتل بھی ہو گئے، ٹھیک ہے خدا تمہاری توبہ قبول فرما لے، مگر اس قتل ہونے کا کیا فائدہ جس سے حسین کو فائدہ نہ پہنچے، جس سے امام حسین کو فائدہ نہ پہنچے۔ اگر اتنی تعداد میں کربلا میں آ جاتے تو وہ نہ ہوتا جو ہوا، وہ نہ ہوتا جو ہوا۔ اس لیے اب تو وقت ہے کہ وقت پہ قدم اٹھائے، انتشار کو اتحاد کے اندر بدل دے۔ خود مدینے کے اندر یہی لوگ جو امام حسین کو کہہ رہے قتل ہو جائیں گے، نہ چاہیے نہ چاہیے نہ چاہیے، بعد میں یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں واقعہ حکم کے اندر، اور سارے قتل ہو جاتے ہیں۔ آج ان کا کوئی نام ہے؟ بقی کے اندر ایک گڈھا ہے، کہتے جناب یہ وہ ہیں جن کو یزید نے چڑھائی کر کے مار دیا تھا جی۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بلیاں کبوتر کا شکار کرتی ہیں اور انہیں بڑی اچھی جگہ ملتی ہے، وہیں بیٹھ کے کبوتر جو ہے کھاتی ہیں، کبوتروں کے پل جو ہے ان کی قبر کے اوپر پڑے رہتے ہیں۔ کہاں ہو تم؟ اگر امام حسین کی آواز میں لبیک کہہ کے مر جاتے تو آج علیہ السلام ہوتے۔ جب اٹھنا تھا جب تو اٹھے نہیں، بعد میں اٹھ رہے، تو بعد میں اٹھنا فائدہ نہیں دے گا، اس وقت اٹھو جب اٹھنے کا وقت ہے۔ غیر قوموں کو تماشا نہ دکھائیں، ہمارے یہاں کوئی جھگڑے کی چیز نہیں ہے۔ چند لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری فوجرات ہو، ہم بھی پہچانے جائیں، اخبار میں نام آ جائے، اور جناب ہمارا جو ہے کسی چینل کے اوپر خبر چل جائے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ اگر کچھ بننا ہے تقوی الہی اختیار کرو، خدا خود بلندی عطا فرمائے۔ اللہ اس کا موقع ہے، اپنے عمل کو چھپاؤ، اللہ خود عام کرے گا، اپنی لامحدود طاقت سے عام کرے گا۔ یقیناً کوئی نہیں دیکھتا کس خاندان سے کس قبیلے سے۔ ہم نے تو دیکھا ہے روایات میں، رہزنی کرنے والا، ڈکیتی ڈالنے والا جو طائب ہوتا ہے تو امام رضا کا صحابی بن جاتا ہے۔ تاریخ ہے، امام رضا علیہ السلام کا صحابی بن جاتا ہے۔ تو یہ تو مقدس خون ہے، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ فخر کرنا چاہیے اللہ نے ایسے ماں باپ کی گود کے اندر ہو کر دیا تھا جو انگلی پکڑ کے امام بارگاہ تک لائے تھے، انگلی پکڑ کے مسجد تک لائے تھے۔ سید الشہداء علیہ السلام اس اللہ کے انعام کا ذکر جب کرتے ہیں دعائے رفع کے اندر، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس دور میں پیدا کیا، اس دور میں میری ولادت ہوئی جو اسلام کا دور تھا، یعنی حق کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، حق سامنے تھا۔ تو بہت اچھا جنہوں نے اسے قائم کیا نا، خدا کی ان پر رحمتیں جی۔ امام بارگاہ دے گئے، مساجد دے گئے، جناب ہم تو دیکھو انہوں نے کتنے بڑے امام باڑے بنے، اس میں انصاری بھی ہے، خاص صاحب بھی ہیں، اور سادات بھی تھے سامانیوں کے امام باڑے میں۔ ہے کسی پہ پتھر؟ کسی پر پتھر ہے تو اس نے بنوایا؟ بھئی یہ امام بارگاہ انصاریات، امام بارگاہ سامانیات، بڑے امام بارگاہ میں پکی قبریں بھی اب بنی ہیں، بہت دن مثالوں کی قبریں اجڑی پڑی گئی۔ ہمارا تو حال یہ ہے پنکھا بھی لگاتے، برائے ایصال ثواب فلاں، یہ چھت فلاں نے ڈلوائی، یہ چھت فلاں نے ڈلوائی۔ ارے اللہ کے لیے ڈلوائی تو ثواب تو اللہ دے گا، ثواب تو خدا پہنچائے گا نا۔ ہم رنگ کرا کے بھی پتھر لگا دیتے ہیں، ہم ایک پنکھا دینے کے بعد بھی جناب نام لکھ دیتے ہیں۔ ہم تو کلر کرنے کے لیے چندہ کرتے ہیں، وہ زمین بھی دے گا، عبادت گاہ بھی دے گا، کوئی چندہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد خدا کی رحمت ہے۔ سوچے کتنا کچھ دے گئے، اور جناب اتنا دے گئے کہ ہم کھاتے کھاتے تھک گئے، نہ وہ کم نہیں ہوا۔ وہ آج بھی موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم جو بچ گیا ہے اسے بچانے، دنیا کو اپنا تماشا نہ دکھائے۔ اب بھی بہت ہے، اب بھی خدا کا دیا بہت ہے۔ ان جھگڑوں کو ختم کر دیں، وہ متولی کیوں بنا، وہ کیوں بنا، اسے بننا، جو بن گیا بھیا بن گیا۔ اگر کسی میں کمی ہے اس کی اصلاح کر دو، مگر اس جھگڑے کو ختم کر دیں۔ روزانہ کے تماشے کب تک چلیں گے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ محرم کا مہینہ امام حسین تک پہنچنے کے لیے نہیں ہوگا، محرم کا مہینہ فساد کے لیے ہوگا۔ اس محرم سے امام خمینی انقلاب لے آئے، اس محرم سے آیت اللہ خامنئی نے امریکہ کو لوہے کے ٹلے چپا دیے، اسی محرم کے ذریعے حزب اللہ عالم وجود میں آ گیا، اسی محرم نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ امام خمینی یہ کہتے ہیں ماہ محرم اور ماہ صفر اسلام کو زندہ رکھنے کا مہینہ ہے، اس کے ذریعے تجدید عہد کرو۔ تو مولا آپ کے لیے سب کچھ فرما۔ ہم اصل میں پتا نہیں، بس یہ مجلس چونکہ دامن وقت میں تو گنجائش نہیں ہے، ایک اشارہ اور پھر رد مسائل، اتنا دھیان رکھیں ذرا سا، ہر امام حسین سے کتنا قریب ہوئے۔
اچھا اگر کوئی کہنا چاہے بیچ میں کہہ سکتا ہے, اور مجھے بہت خوشی ہو بیچ میں کھڑے ہو کے کوئی سوال کر لے, اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ کلاس ہے, یہ حسینی کلاس ہے, یہاں کے پاس سوال کرنے کا سب کو حق ہے کہ یہ معاملہ. ہاں اگر سوال نہیں کرتا اب پیچھے سے ہوا دے کر بھی کرنا ہے, پھر منہ پہ پوچھے بہت اچھا مجاہد ہے, منہ پہ کھڑا ہو کے پوچھے. حقیقت کیا ہے؟ روزے عاشورہ 6 ہو 7 ہو 10 ہو شام غریبہ ہو, اپنے جوانوں کے قریب جائیں. اب دیکھو کیا گفتگو کر رہے ہیں, ایک ہی گفتگو ملے گی. میرا حلقہ یہ تو ہے نا, شام غریبہ کے بعد ہم وہاں کھڑے تھے, آج جلوس جب وہاں پہنچا تو یہ ہوا, امام حسین کا ذکر نہیں ہوگا, اپنے پروگرام کا ذکر ہوگا. میں نے یہ کیا, میں گھوڑا وہاں سے لایا تھا, میں نے گھوڑے کو بنایا, میں گھوڑے کو لے کے نہیں گیا, ہر چیز یہاں سے متعلق ہوگی. یہ نہیں ہوگا آج اہل حرم پہ کیا گزر رہی تھی, یا روز عاشورہ امام حسین پر کیا گزر رہی تھی, یہ وقت کیسا ہے, ہمیں اس میں کیا کرنا ہے. اگر معرفت کے ساتھ محرم ہو کہ شام غریبہ کے بعد گول لگیں گے, اگر کسی کے منظر پر دفنا کے آتے ہیں تو کیا کہہ لگتے ہیں, سب خاموشی سے سر جھکا کر اپنے اپنے گھروں پر روانہ ہو جاتے ہیں. یہاں کیا گول بن گئے, کہے ہنسی, اسی لیے دشمن ہمارا مذاق اڑاتا ہے, اسی لیے دشمن ہمارا مذاق اڑاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ کیا ہے تو ڈانسوں کے ڈرامہ کرتے ہیں. غم حسین کا اثر یہ ہے کہ مصائب کے بعد چہرے پہ ہنسی نہ آئے. شام غریبہ کیوں تصور نہیں کرتے اس کا؟ اللہ اکبر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بے پردہ جلوس میں ساتھ چلنی, کیا مطلب ہے عورتوں کے جلوس میں؟ امام بارگاہ سے زیارت کرو جاؤ, اس جلوس سے مردانہ جلوس سے تعلق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ برقع بھی پہنا ہو تو پیر ننگے ہیں. میرے بھائی پیروں کا پردہ واجب ہے, چاہے نماز میں ہو, چاہے امام باڑے میں ہو, چاہے مسجد میں ہو. نہ محرم سے پیروں کو چھپانا واجب ہے. جلوس ادا کے ذریعے احکام شریعت کو عام کریں, احکام شریعت کو پامال نہ کریں. کیا نہیں حقیقت ہم اس ذکر سے دور ہو جائیں. ہمارا فریضہ سوچیں. اللہ اکبر. آسان ہے بے پردگی. اگر تاریخ کی روشنی میں آپ مسائل پڑھیں گے تو سید الشہداء علیہ السلام میدان کربلا میں جب ذوالجناح سے زمین پر تشریف لاتے تو پسر صاحب کہتا کہ ان کے قریب نہ جانا, کبھی کوئی جنگ کی چال ہو اور یہ تم پر حملہ کر دیں. اب کیسے پتا چلے کہ حسین کے بدن میں کتنی طاقت ہے؟ آج ہی پڑھا میں نے, یقینا آج ہی پڑھا. حسین تم یہاں میدان میں بیٹھے ہو, دیکھو فوجوں نے خیموں پہ حملہ کر دیا, حسین کھڑے ہوئے. جملہ تھا ابو سفیان کا, نمک کھانے والوں ابھی حسین زندہ ہے. اب پھر عجیب طریقہ سے حسین نے مسائل پڑھے. اہنا قاسم, اہنا علی اکبر, اہنا عباس, میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلا رہا ہوں. دیکھو زینب کے خیمے میں حملہ ہو گیا. تو بھولے میرے پردہ دیکھی دست میں چند بیویاں اکبر کی لاش غیرت پانی سے کڑ گئی. حسین آوازیں دے رہے تھے, کہاں میرے شیر, کہاں ہو؟ یہ امام سجاد علیہ السلام کی مصیبت. کبھی یہ نہیں کہا مجھے بھائی کا زخمی سینہ یاد آ رہا ہے, مجھے قتل کرنے میں بازو یاد آ رہے ہیں. جب بھی کوئی پوچھتا ہے بولا کیا یاد آتا ہے, سر شام کا بازار یاد آتا ہے کہ میرے حصے میں وہ امتحان آیا کہ میں نے اونٹوں کی رسی پکڑی ہوئی تھی اور ان اونٹوں پر میری بہنیں اور میری بیٹیاں, میری پھپھیاں سوار تھی. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا قیامت کا وقت کیا ہوگا کہ شرابی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کی نوازیاں کھڑی ہوئی تھی. یہ تصور ہمیں خدا پاس سے رکھنے میں کافی ہے. کہتے ہیں جب شام غریبہ کا وقت آئے اور ان شہزادیوں کو یاد کرو کہ جن کا کوئی بچانے والا نہیں تھا, ایک وارث تھا تو وہ غشی کے عالم میں تھا, خیمے جل رہے تھے اور انہیں اپنے بے ردا ہونے کا اتنا احساس تھا کہ اپنے چہروں پر تماچے مار رہی تھی.
हो तो सर झुका कर कहा मैं सकीना बिंत हुसैन इस जारी की जगह है जिसका नाम नजफ है, वहाँ मेरे दादा अली की कब्र है, मैं वहाँ जाकर बताऊंगी अरे दादा चलने आइए, फातिमा का घर बाजार हो गया, कोई आवाज देकर नहीं आता, हमारी खुशियों की बजाय लोग लेना से छीन लिए, हमारे खैमर को नजर हमारे गुनहान करे जब हम आबाद संविधान की मार की सब आबरू की हिफाजत सालने वाले जो मोहम्मद आल मोहम्मद का वास्ता हमारी सफर से इंतशार खसूस सालने वाले जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मेरी कौम को हक के अली और हक के शहदाए कर अपना मकाम और वक़ार को मुझे तौफीक अता सालने वाले जो मोहम्मद आल मोहम्मद का वास्ता हमारी अज़वाजी को दुनिया और आखिरत में हमारे बेहतरीन ज़ख़ीरा कर पालने वाले जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता एक दूसरे की नफरत दोस्त और हसद को दिलों से साफ पालने वाले तो काबिल मोहब्बत और एक दूसरे से हमदर्दी को दिलों में जगह अता फरमाए पालने वाले जो मोहम्मद और आल मोहम्मद का वास्ता जो हमें सही हैं उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, जो गलत हैं उनको सही रास्ते पर की तौफीक